दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया, 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरका अहले हदीस का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जबकि हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी रकात पढ़ने का हुक्म दिया वही सुन्नत है। याद रखिए कि इस वीडियो में जब भी 11 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 8 रकात तरावी की होगी, और जब भी 21 या 23 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 20 रकात तरावी की नमाज होगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिए, फिरका अहले हदीस का ये कहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी का हुक्म दिया था, इन सारी 8 रकात तरावी की हदीसों को बयान करने वाला एक ही शख्स है। जी हाँ, सारी दलीलों को बयान करने वाला एक अकेला शख्स है जिसका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। तो याद रखिए, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बयान करने वाला एक ही शख्स है, मोहम्मद बिन यूसुफ। देखिए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहम्मद बिन यूसुफ नहीं बयान कर रहे हैं, मोहम्मद बिन यूसुफ साइब बिन यजीद से बयान कर रहे हैं ये वाकया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने वाले कौन है? साइब बिन यजीद रहमहुल्लाह, उनसे बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ। और साइब बिन यजीद से जो 21 की तादाद जिसने बयान किया वो भी अकेला यजीद बिन खुसैफा। ऐसा नहीं कि उधर पूरी लंबी सी तादाद खड़ी हुई ना, ये लोग गलत बयानी करते हैं, ये इनका सिर्फ दावा है। हम अगर साबित रवायतें देखते हैं कि इन दोनों से किनका बयान साबित है तो सिर्फ 2 ही हैं, एक मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह और दूसरे यजीद बिन खुसैफा। मोहम्मद तो इन्होंने यहां कहने की कोशिश की है कि सिर्फ एक बंदे ने 8 बयान किया है, ऐसा लगता है कि हजारों लोगों ने 21 बयान किया हो, गलत बात है। साहिब बिन अजीज से जिस तरह बयान रवायत करने वाले मोहम्मद बिन यूसुफ तनहा है, ऐसे यजीद बिन खुसैफा भी तनहा है। अब उसके अगर नीचे उतरेंगे तो मोहम्मद बिन यूसुफ से बयान करने वाले कई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जबकि यजीद बिन खुसैफा से बयान करने वाले सिर्फ 2 मिलते हैं। ठीक है, यजीद इब्न खुसैफा के अलावा भी किसी ने बयान किया हो ये साबित नहीं है, सब मुनक़ते और ज़ईफ रवायात हैं। इसलिए ये तासुर देना कि 8 वाली रकात जो अहद फारूकी में बयान करने वाला दारो मदार मोहम्मद बिन यूसुफ है और ऐसा लग रहा है उनके पास पूरा खजाना पड़ा हुआ रुवात का, हरगिज़ नहीं। 21 बयान करने वाले सिर्फ तनहा कौन है? यजीद बिन खुसैफा, तनहा रावी है, अकेला रावी है, उसके अलावा किसी भी रावी से कोई साबित नहीं कर सकता नाम लेके कि इन्होंने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनके दौर से बयान किया हो 21 की तादाद की। उन्होंने जो जमात करवाई थी उस जमात में 21 पढ़वाया था, ये यजीद बिन खुसैफा के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, बताने वाले हैं जिसे फिरका अहले हदीस के लेक्चर देने वालों ने अपने वीडियोस में कभी भी बयान नहीं किया। तरावी के टॉपिक पर 5-5 घंटों तक लेक्चर दिए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, एडवोकेट फैज हो, तौसीफुर रहमान हो, अबू ज़ैद ज़मीर, मेराज रब्बानी या उन जैसे और भी कोई हो, एक ने भी इस हदीस को बयान नहीं किया। आज आप इंशाअल्लाह सबसे पहली बार रुकते हैं। ये शख्स कहता है किसी एक ने हदीस बयान नहीं किया, हालांकि सबसे पहले इस हदीस को बयान करने वाले अहले हदीस हैं। सबसे पहले मेरी मालूमात की हद तक सबसे पहले इस हदीस को बयान जिन्होंने किया है इस दौर में वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में नकल किया उसको। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के बाद कई लोगों ने इसको बयान किया। मेरी जो किताब है मस्तून रकात तरावी, उसमें फिर मैंने इसको बयान किया। यानी पूरी आलमी पैमाने पे एक मशहूर मुहद्दिस हैं अहले हदीस के शेख अलबानी रहमहुल्लाह, वो बयान कर चुके हैं, फिर मैं अपनी किताब में लिख चुका, मैं बयान कर चुका, और ये बंदा कह रहा है कोई बयान ही नहीं करता। इसको पता कैसे चला? अरे ये तो शेख अलबानी ने पेश किया तब इसको पता चला। शेख अलबानी रहमुल्लाह से पहले ये दुनियाए हनफियत को पता ही नहीं थी, ये रवायत इनको मालूम ही नहीं थी। सबसे पहले अहले हदीसों ने इस रवायत को बयान किया, क्योंकि वो मखतूता जो वो किताब वो शेख अलबानी रहमुल्लाह की रसाई वहां तक थी, वहां तक उनकी पहुंच थी। अब तो वो नेट पे आ चुका है, अब तो अपलोड हो चुका है, कोई भी जाके डाउनलोड करके देख सकता है। लेकिन जब इंटरनेट की सहूलत नहीं थी तो शेख अलबानी रहमुल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी में रहते थे, उनका आना जाना था, तो उनको एक्सेस मिला वहां तक, उन्होंने कोट कर दिया अपनी किताब में। उसके बाद पूरी यानी इस दौर के लोगों ने उसको देखा, उसके बाद सबने पेश किया, मैंने भी अपनी किताब में इसको पेश किया। उसके बाद ये बहुत बाद में आए, ये लोग बहुत बाद में आए। अहले हदीसों ने सामने लाई इस रवायत को, वहां से उचक क्यों तहरीफ करके बोलते हैं किसी ने बयान ही नहीं किया। अहले हदीसों ने बयान किया, लेकिन जैसे रवायत वैसे बयान किया।
لیکن تم لوگ اسی روایت کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہو, کہتے ہیں کسی نے بیان ہی نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. کتاب صلاۃ تراویح اس کے پیج نمبر 58 پر اسی حدیث کو صحیح کہا ہے. فرقہ اہل حدیث کے ایک اور اسکالر کفایت اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ذکر کیا ہے. میرا نام نہیں رکھتے ہیں, انہوں نے مسنون رکعت تراویح کا نام لیا. مسنون رکعت تراویح کا اب تک 3 ایڈیشن آ چکا ہے. ابھی اس رمضان میں بھی ایک نیا ایڈیشن آیا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ادارے سے لے سکتے ہیں اس کتاب کو. میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا, اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پرانا ایڈیشن نیٹ پر ہے, نیا ایڈیشن ہماری آفس سے آپ خرید سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اور پرانا ایڈیشن نیٹ پہ اپلوڈ ہے, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے. اس واقعے کو ہم آپ کو توڑ توڑ کر بتاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہم آپ کو وہ واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں. فوائد ابی بکر النیسابوری کی حدیث کیا ہے, اس کی سند میں پڑھ کر سناتا ہوں. حدثني اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف ابن اخت السائب بن یزید اخبره ان السائب بن یزید قال جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ عنہما. اسماعیل بن امیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے بھانجے محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا. حضرت صاحب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی. تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی؟ محمد ابن یوسف کو. اور محمد ابن یوسف ابھی حدیث کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو. حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی, آئیے سنیے. نمبر 1, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا. نمبر 2, فکانا یقومان بمئۃ فی رکعۃ, ہم ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے. نمبر 3, فمن انصرف حتى نرى او نشك في فروع الفجر, جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے. قال فكنا نقوم ب11, ہم 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ ساری بات کس سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے؟ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے. کس کو بتا رہے ہیں؟ اسماعیل ابن امیہ کو. تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی چوتھی بات کہی کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے, اسماعیل ابن امیہ نے فوراً اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا. اسماعیل ابن امیہ, روکیے ویڈیو کو. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اور اسماعیل بن امیہ خاموش ہے. جیسے انہوں نے 11 کہا ٹوک دیا. اس کو ٹوکنا نہیں کہیں گے, انہوں نے سوال کیا, ٹوکا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ان کو کریکٹ کیا, ان کو کریکٹ کرنا ہوتا تو دلیل دیتے. وہ جیسے کریکٹ کب کرتے؟ اب خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے دکھا نا, خود کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن یوسف کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صاحب بن یزید سے, صحابی رسول سے. بھائی اسماعیل بن امیہ صحابی سے ملے ہی نہیں, وہ کیسے کریکٹ کریں گے؟ ہاں, کیسے ٹوکیں گے وہ؟ یہ اسماعیل بن امیہ کی صحابی سے ملاقات ہی نہیں ہے, اور نہ محمد بن یوسف کے علاوہ کسی اور سے انہوں نے سنا ہے. یعنی صاحب بن یزید کی جو روایت ہے, اس روایت کو فرسٹ ٹائم لائف میں پہلی بار سن رہے ہیں. کس سے؟ محمد بن یوسف سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی اتھینٹک سورس سے انہوں نے ان سے صاحب بن یزید سے سنا ہی نہیں ہے. اگر اسماعیل بن امیہ نے اسی واقعے میں سنا ہوتا تو فوراً حوالہ دیتے کہ بھائی فلاں سورس سے تو 21 مل رہا ہے, آپ 11 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں 21 کی جو کہانی ہے, 21 کی جو تعداد ہے, وہ ضعیف روات نے بیان کر رکھی ہے. اس کو وہ چیز ہے کتابوں میں, وہ روات میں ہے, لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے, ان پہ بھروسہ کیا جائے, ان پہ کوئی بنیاد بنے. اس لیے اسماعیل بن امیہ کوئی دلیل نہیں دے رہے, صرف پوچھ رہے ہیں کہ 11 یا 21. ان کا سوال ہے اپنے استاد محترم سے کہ بھائی 11 یا 21, ٹوک نہیں رہے. بھائی ٹوکنا ہوتا تو دلیل دیتے. اگر ایسا ہوتا نا کہ محمد بن یوسف کے استاد کی یہ بھی شاگرد ہیں, یعنی صاحب بن یزید سے یہ بھی سن کر آئے ہوئے تھے, تو ٹوکتے نا. ان سے تو نہیں سنا, اور نہ کسی ایسے بندے سے سنا ہے جو صاحب بن یزید کے شاگرد ہوتے, ایسے نہیں سنا وہ. بلکہ وہ تو ایسے ہی جیسے زبان سے کوئی چیز عام ہو جاتی ہے, کوئی چیز ایسے افواہ پھیل جاتی ہے, غلط فہمیاں پھیل جاتی ہے, تو آدمی کہیں انکوائری کرتا ہے, لیکن اس کو بیس نہیں بناتا ہے, اس کو دلیل نہیں بناتا, پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بات بھی لوگ بیان کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ مطلب 11 ہی ہے یا 21؟ تو انہوں نے سوال کیا, صرف سوال کیا, ٹوکا نہیں ہے. یہ سوال جب اٹھایا تو میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد بن یوسف نے یہ سوال اٹھانے کے باوجود بھی اپنے بیان کو برقرار رکھا. انہوں نے 11 ہی اس کو چین نہیں کیا, اور یہ کہا کہ جو تم 21 کی بات کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے کون بیان کر رہا ہے؟ یہ یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں. بتائیے, اسماعیل بن امیہ کو پتا بھی نہیں ہے.
اسماعیل بن امیہ کو نہیں معلوم کہ اسے یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں. اسماعیل بن امیہ کو نہیں معلوم ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ محمد بن یوسف. آپ سوچئے محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا حافظہ ضبط معلومات کتنی وسیع ہے. انہیں یہ بھی خبر ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں, اور یہ بھی خبر ہے کہ ہمارا ہم سبق دوسرا ساتھی کیا بیان کر رہا ہے. دونوں کی خبر ہے ان کو. محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو دونوں کی خبر ہے, جبکہ یزید بن خصیفہ کو دونوں کی خبر نہیں ہے. محمد بن یوسف کیا بیان کرے ان کو خبر ہی نہیں ہے. یہ ابھی اسماعیل بن امیہ جائیں گے ان کو بتائیں گے تب ان کو پتا چلے گا. لیکن محمد بن یوسف کو الحمدللہ دونوں کی خبر ہے. خود کیا بیان کرے یہ بھی پتا ہے, اور یزید بن خصیفہ کیا بیان کرے وہ بھی پتا ہے. یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی, آپ پوائنٹ پہ غور کریں, یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یزید بن خصیفہ یہ 21 بیان کرتے ہیں, خود 11 بیان کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسی روایت میں بھائی, اسی روایت میں ہے کہ اسماعیل بن امیہ نے جب پوچھا کہ 11 یا 21, تو محمد بن یوسف نے جواب دیا 21 تو یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں. مطلب یزید بن خصیفہ کا بیان ان کو پہلے سے پتا ہے, اس کے باوجود بھی کتنا یہ اپنی روایت میں کتنا پیش کر رہے ہیں؟ 11. یہ پوائنٹ ذرا بار بار اس پر غور کیجیے گا کہ اسماعیل بن امیہ نے جو سوال اٹھایا ہے تو وہ سوال اٹھانے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں. یہ پتا ہونے کے باوجود بھی کتنا بیان کیا؟ 11. یہ پوائنٹ, یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے پوری روایت میں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. کہ ان کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ محمد بن یوسف کو یہ معلوم ہے پہلے سے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے جب ریفر کیا ان کو کہ یہ وہ بیان کرتے, تو انہی کے ریفرنس پر اور انہی کے کہنے پر تو اسماعیل بن امیہ ان کے پاس گئے. تو محمد بن یوسف کو پہلے سے پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرے, پھر بھی یہ کتنا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں 11. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ابھی آگے بڑھ کے میں اس کو دوبارہ یہاں آپ کو لوٹاؤں گا اور یہ بات اپنی یاد دلاؤں گا. اس کو آپ ذہن پہ رکھیں گے نا تو آگے انہوں نے بہت بڑا مغالطہ دیا ہے, وہ چکنا چور ہو جائے گا, وہ مٹی میں مل جائے گا مغالطہ, اگر یہ بات آپ اپنی ذہن میں جو ہے یاد رکھیں. بات کیا ہے کہ محمد بن یوسف کو پہلے سے پتا ہے کہ 21 کو بیان کرے, بلکہ یہی بتا رہے ہیں, انفارمیشن ساری یہی دے رہے ہیں اسماعیل بن امیہ کو. اب آگے سنتے ہیں ویڈیو, آگے چلائیے. اسماعیل ابن امیہ کو محمد ابن یوسف نے یزید ابن خصیفہ کا ریفرنس دیا تھا. تو بس پھر آگے اسماعیل ابن امیہ نے کیا کیا, آئیے دیکھیں. رکتے ہیں, ریفرنس کس چیز کا دیا تھا؟ ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے کہ بھئی میں 8 بیان کرتا ہوں, وہ بھی 8 بیان کرتے ہیں, جا کے تصدیق کر لو نا. یہ لوگ جو ہے اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں. محمد بن یوسف رحم اللہ نے یہ ہرگز بھی نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ میں 8 بیان کرتا ہوں ایسے یزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو تم یہ کیس کی تعداد لا رہے ہو نا, یہ تعداد ان کی بیان کرتا ہے, یزید بن خصیفہ کی بیان کرتا ہے, ہماری نہیں ہے, ان کی بیان کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اسی لیے یزید بن خصیفہ کا آگے آپ جواب دیکھیں گے, انہوں کہہ رہے ہیں کہ حسب تو مجھے لگتا ہے, انہوں نے شک کے ساتھ جو ہے یہ 21 بیان کیا. انہوں نے شک کے ساتھ جو ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 21 صاحب بن یزید نے بیان کیا تھا. تو یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے. یہ لوگ تحریف کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے جب 8 بیان کیا, اسماعیل بن امیہ نے پوچھا, تو محمد بن یوسف معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ادھر جا کے کہا کہ بھئی ہم 8 بیان کرتے ہیں, ان سے بھی جا کے پوچھ لو. جھوٹ ہے یہ روایت میں کہیں بھی نہیں ہے. روایت میں یہ ذالکہ ہے. اب 21 کے بعد فوراً ہے کہ محمد بن یوسف نے کہا کہ جو تم 21 کی بات کر رہے ہو نا, اس کی طرف اشارہ کہ یہ 21 کون بیان کر رہا ہے؟ یزید بن خصیفہ بیان کر رہا ہے. اور آگے ان کا جملہ بھی اَوَقُلْتُ لِإِحْدَىٰ عِشْرِينَ, کیا میں نے 21 کہا؟ انہوں نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا, اس کو خارج کر دیا. 21 کی تعداد کو سنتے ہی خارج کر دیا. کہ ہم نے 21 نہیں کہا, ہم نے 8 کہا. یہ 21 تو یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کیسے توڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 بیان کیا اور کہا جا کے ان سے بھی ویریفائی کر لو, وہ بھی 8 بیان کر رہے ہیں. نو, ہرگز نہیں, یہ جھوٹ ہے ان کا. سچائی ہے اس روایت میں کہ انہوں نے 8 بیان کیا. جب اسماعیل بن امیہ نے 21 کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کو بتایا کہ یہ 21 کہاں تعداد آئی ہے, یزید بن خصیفہ بیان کر دے. میں نے تو 21 نہیں کہا. کیا میں نے 21 کہا؟ پوری طرح سے 21 کی تعداد کو خارج کر دیا, ڈال دیا یزید بن خصیفہ پر. اب یہ ان کے پاس جا کے پوچھتاچھ جو ہے کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. کہ اسماعیل ابن امیہ نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تاکہ محمد ابن یوسف کی بتائی ہوئی 8 رکعت تراویح کی بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ پتہ چل سکے. دوستو لیکن اب آگے کیا ہوا, یہ 8 رکعت تراویح ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا. فسألت یزید ابن خصیفہ فقال حسبت ان السائب قال 21. اسماعیل ابن امیہ نے کہا میں نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے
حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا. حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ. یہاں پہ دیکھیں اسماعیل بن امیہ کو جب محمد بن یوسف نے کہا 11 کی تعداد بیان کی, انہوں نے پوچھا بھائی 21 11 21, انہوں نے کہا 21 نہیں, میں نے 21 نہیں کہا, 21 تو ابن خصیفہ بیان کریں, یزید ابن خصیفہ. تو اسماعیل بن امیہ ان کے پاس جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ یہ شک کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ بھی 8 بیان کر رہے ہیں, یہ شک کرنے کے لیے جو وہ 21 بیان کرتے ہیں وہ معاملہ کیا واقعی ان کو 21 پر جیسے ان کو اعتماد ہے پوری طرح سے محمد بن یوسف کو, ان کا معاملہ کیا ہے, اس لیے وہ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے پوچھے تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے, رزلٹ کیا سامنے آتا ہے؟ رزلٹ یہ سامنے آتا ہے حسیبتو, انہوں نے کہا ترجمہ کیا کہ میرا خیال ہے, حسیبتو گمان, وہ شک کے اسلوب میں شک کا لب و لہجہ وہاں دیکھنے کو ملا. جب وہاں گئے پوچھنے کے لیے تو وہاں شک کا لب و لہجہ ملا, حسیبتو مجھے گمان ہے کہ انہوں نے ایسا کہا, ان کو یقین نہیں, وہ کانفیڈنس نہیں ان کے پاس جو محمد بن یوسف کے پاس تھا. آگے بڑھتے ہیں, ویڈیو آگے چلائیں. انہوں نے 21 رکعت کہا تھا. الحمدللہ. دیکھا دوستو, یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کی 11 رکعت والی بات نہیں سنی صائب ابن یزید سے, بلکہ رکتے ہیں 11 رکعت والی بات نہیں سنی. بھائی جب یہ جا کے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تو وہ اپنا گمان ظاہر کر رہے ہیں, اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو خارج نہیں کر رہے ہیں 11 کو 8 کو, یہ پوری کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. اپنے بیان کو انہوں نے شک پہ ڈال دیا, لیکن محمد بن یوسف نے تو خارج کر دیا نا 21 کی تعداد کا, یہ تو وہ بیان کرتے ہیں. یہ کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں میرا گمان ہے, مجھے ایسا لگتا ہے 21. لیکن محمد بن یوسف پہ کوئی کلام نہیں کیا, ان پر کوئی جرے نہیں کیا, ان پر کوئی اگلی نہیں اٹھائی. لیکن محمد بن یوسف سے جب بات چیت ہوئی تو محمد بن یوسف نے اپنا کتنا بیان کیا؟ اپنا بیان کیا جو ہے 11 اور 21 کے لیے نام لے لیا ان کا, یہ بیان کرتے ہیں, ان سے جا کے سمجھو. ان سے جا کے جب سمجھا جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ شک ملتا ہے. شک, حسیبتو شک, گمان ہاتھ آتا ہے, کوئی تحقیق کوئی سچائی ہاتھ نہیں آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. بتائی دوستو, امید کرتا ہوں آپ بور نہیں ہو رہے اور اس انٹرسٹنگ واقعے کا مزہ لے رہے ہیں. ابھی بھی اس واقعے میں دونوں یعنی 8 رکعت اور 20 رکعت دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے, کیونکہ محمد ابن یوسف کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 11 رکعت بتائی تھی, جبکہ یزید ابن خصیفہ کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 21 رکعت بتائی تھی. رکتے ہیں. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پلہ برابر لگ رہا ہے. محمد بن یوسف 11 بیان کرتے ہیں, یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں, تو بھائی دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے. یہ ایک راوی ہے تو یہ بھی ایک راوی ہے, برابر نہیں ہے. دونوں کا اسٹیٹس تو آپ چیک کریں, برابر کیسے؟ نمبر 1, محمد بن یوسف بالاجماع, یہ اجماع والوں کو سننا چاہیے غور سے, بہت اپنے آپ کا نام اجماع فاؤنڈیشن, کبھی قیاس فاؤنڈیشن بھی رکھ لو, کبھی بار بار جو ہے اجماع قیاس دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں نا, تو ابھی اجماع فاؤنڈیشن ہے, کبھی قیاس فاؤنڈیشن میں رکھیں گے. تو یہ جو بار بار اجماع کہتے ہیں نا, بالاجماع سے کہا بھیا محمد بن یوسف رحمہ اللہ بالاجماع سے کہا ہے, بالاجماع. اور یزید بن خصیفہ یہ بالاجماع سے کہا ہے, ان پر جرح ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح ہے, امام احمد رحمہ اللہ کی جرح ہے, یہ ساری ڈیٹیل میری کتاب میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان پر جرح. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ پورے کانفیڈنس میں بیان کر رہے ہیں, یزید بن خصیفہ شک میں بیان کر رہے ہیں, یزید بن خصیفہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ارے بھائی جب وہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو برابر کیسے ہو گیا, پلہ برابر کیسے ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا جو بیان ہے, ان کے تمام شاگردوں نے, کسی نے بھی ان کو جیسے کہتے ہیں نا اسماعیل بن امیہ نے ٹوک دیا, ان کے شاگرد امام مالک ہیں, یہ اسماعیل بن امیہ سے بڑے ہیں, بڑے امام ہیں, 4 امام میں سے ایک آتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک نے بھی کیا سنا, انہوں نے تو نہیں ٹوکا, اتنا بڑا امام حدیث کا, انہوں نے تو نہیں ٹوکا, انہوں نے تو کوئی انکوائری نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی کہ ان کا پلہ بھاری ہے محمد بن یوسف کا, یزید بن خصیفہ کا پلہ بھاری نہیں ہے. جو محمد بن یوسف, محمدی سند بھاری ہے, یزیدی سند بھاری نہیں ہے. آگے. لیکن دوستو اگر اب تک کے پورے واقعے پر غور کیا جائے تو آپ کو یزید ابن خصیفہ کا 21 رکعت بتانا زیادہ صحیح لگے گا محمد ابن یوسف کے مقابلے میں. ذرا سوچئے کیسے. رکتے ہیں, یہ اب بتا رہے ہیں زیادہ سے, کیوں زیادہ صحیح لگے گا بھائی؟ لاجک ان کے دیکھیے, یہ کہتے ہیں یزید ابن خصیفہ نے جو 21 بیان کی وہ زیادہ صحیح لگے گا. کیوں زیادہ صحیح لگے گا سنتے ہیں. وہ ایسے, پہلی بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, یعنی صحابہ اکرام تمام کے تمام عادل ہیں, سچے ہیں, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صائب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح والے واقعے میں ایک کو 11 رکعت اور دوسرے کو 21 رکعت بتائی, جس کا مطلب ہے تراویح کی رکعت دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح بتا رہا ہے.
دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دلیل کی روشنی میں. دوسرا پوائنٹ, یزید ابن خصیفہ کی بات محمد ابن یوسف کے مقابلے میں صحیح ہے, یقیناً صحیح ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے محمد ابن یوسف کو 8 رکعت بتانے پر ٹوک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل ابن امیہ کو تراویح 20 رکعت ہے, اس کا نالج تھا, علم تھا. اگر نالج نہیں ہوتا تو کیوں ٹوکتے؟ تیسری بات کہ محمد ابن یوسف نے رکتے ہم نے کہا تھا, یہ انہوں نے شروع میں کہا نا کہ دونوں کا پلڑا جو ہے برابر دکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی 3 وجہ سے میں نے واضح کیا کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا پلڑا بھاری ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یزید بن خصیفہ کا پلڑا بھاری ہے. اب انہوں نے کیا نقطہ پیش کیا؟ انہوں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ اسماعیل بن امیہ نے محمد بن یوسف کو ٹوکا, یزید بن خصیفہ کو نہیں ٹوکا. اللہ کے بندے, محمد بن یوسف کو بھی نہیں ٹوکا. اسماعیل بن امیہ نے محمد بن یوسف سے پوچھا, کیا پوچھا کہ 11-21. اب یہ 21 کے نام پر 21 کی تعداد سن کے محمد بن یوسف ہی تو یہ ریفر کر رہے ہیں ان کو کہ یہ اسماعیل بن امیہ کتنا بیان کرتے ہیں 21, تو ان کو ٹوکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو محمد بن یوسف نے بتا دیا نا کہ وہ 21 بیان کرتے ہیں. ہاں بھائی, ان کو تو پہلے سے پتا ہے نا کہ محمد بن یوسف جو ہے نے 11 بیان کیا, اور یزید بن خصیفہ ان کے پاس آنے سے پہلے اسماعیل بن امیہ یزید بن خصیفہ کے پاس پہنچتے, اس سے پہلے ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بیان کرے گا, 21 بیان کرے گا. وہ تو 21 کیوں بیان کرتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے, ان کو کتنا کانفیڈنس ہے, یہ ڈال پڑتال کرنے کے ان کے پاس گئے تھے نا. تو جب ان کے پاس جاتے ہیں اسماعیل بن امیہ تو بات وہی, یعنی محمد بن یوسف نے جو کہا تھا وہی سچ نکلتی ہے. اب ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ ہاں, یا وہاں کوئی اور سوال یا کوئی اور بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محمد بن یوسف نے جو کہا تھا وہ بات وہاں سچ نکلی نا. یعنی جو محمد بن یوسف نے کہا کہ وہ 21 بیان کرتے ہیں, حقیقت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 21 لگتا ہے. ہاں, تو وہاں ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے, یا وہاں کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا کہ ان کا پلڑا بھاری نہیں بلکہ کمزور ہے, کیونکہ وہاں جب وہ, اچھا ایک پوائنٹ کیا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے. بھائی ایک آدمی خود کہہ رہا مجھے شک ہے, خود کانفیڈنس نہیں, تو کیا ضرورت ہے وہاں ٹوکنے کی؟ تو وہ پلڑا بھاری نہیں بلکہ وہ پلڑا کمزور ہونے کی دلیل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اپنے سپورٹ میں کراس چیک کرنے کے لیے جس یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو, اسی یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کے اگینسٹ ان کے خلاف 21 رکعت پتا ہونے کی بات بتا دی. چوتھا پوائنٹ, دیکھو یہ شخص دیکھیے کتنا بڑا مغالطہ دے رہا کہ کراس چیک کرنے کے لیے گئے تھے. یہ غلط ہے, کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. کراس چیک تب کیا جاتا ہے نا کہ جب کسی نے کوئی بات بیان کی اور سیم سورس کے اسی سیم سورس سے کسی اور نے سنا ہے, تو اس کی بیان کردہ بات کو چیک کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ محمد بن یوسف نے ہی بیان کر دیا کہ وہ 21 بیان کرتے. اگر اسماعیل بن امیہ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بیان کرتے ہیں, جیسے ان کے استاد ہے نا محمد بن یوسف, انہوں نے 11 بیان کیا, 11 بیان کر کے کہانی کچھ نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا ہوتا, 11 بیان کر دیتے. اب اسماعیل بن امیہ جاتے ان کے پاس بھی چیک کرنے کے لیے, ہاں انہوں نے 11 بیان کیے, 21 بیان کہتے تھے, 21 میں کسی کا نام نہیں لیتے, پھر ان کے پاس گئے ہوتے, تب آپ کہتے ہیں کراس چیک. لیکن ان کے پاس جانے کی وجہ کون بن رہا؟ محمد بن یوسف. یعنی ان کے پاس کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ جو انفارمیشن محمد بن یوسف نے دی تھی اس کو ویریفائی کرنے کے لیے گئے تھے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں گئے تھے کہ بھئی چلو ان کا بیان صحیح ہے کہ نہیں, یعنی انہوں نے جو 8 بیان کیا, بلکہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ یزید بن خصیفہ 21 بتاتے ہیں, تو یہ چیک کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ بھئی وہ 21 بتاتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں, کیوں بتاتے ہیں. تو جس چیز کو چیک کرنے کے لیے گئے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں نکلا. محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے کہا ہم 11 بتاتے ہیں, 21 وہ بتاتے ہیں. یہ معلومات, یہ انفارمیشن لے کے اسماعیل بن امیہ ان کے پاس پہنچے, ان کے منہ سے وہی بات نکلی, 21 کی بات نکلی. تو اس میں جو ہے کراس چیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ 21 بتایا تھا, 21 انہوں نے کہا, بس اس میں ایک چیز اضافہ کیا ہوا, شک. ان کے پاس یقین نہیں. محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے تو یہ اپنے 11 پہ پورا یقین ظاہر کیا, لیکن وہاں یقین نہیں. فرق کتنا دکھتا بھائی محمد بن یوسف اور یزید بن خصیفہ میں فرق کیا ہے؟ محمد بن یوسف کے پاس یقین ہے, یزید بن خصیفہ کے پاس شک ہے. تو یہ کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ جو انفارمیشن, جو معلومات خود محمد بن یوسف نے اسماعیل بن امیہ کو دی تھی, وہی معلومات کی بنا پر وہاں پہ گئے تھے کہ دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے. آگے عمر رضی اللہ عنہ سے 8 رکعت تراویح بیان کرنے والا
صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے، وہ ہے محمد ابن یوسف۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے آدمی سے غلطی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ حضرت عمر رکیے، یہ بندہ یہاں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یزید صاحب بن یزید سے ایک ہی 8 رکعت تراویح بیان کرنے والے ایک ہی ہیں، محمد بن یوسف، اور انہی سے 20 یا 21 بیان کرنے والے کئی ہیں، کوئی نہیں ہے، یزید بن خصیفہ اکیلا ہے۔ صاحب بن یزید سے 21 بیان کرنے والا یزید بن خصیفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ صاحب بن یزید سے 21 یزید بن خصیفہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کیا ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ شخص ڈنڈی مار رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں والا ہے جی انشاءاللہ، غور سے سنیے دوستو۔ محمد ابن یوسف نے کہا او قلت ل21، بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21۔ دیکھا دوستو، رکیے، یہ شخص یہاں پہ صریح غلط بیانی کر رہا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں 21، یعنی یہ کہانی بنا رہا ہے، اسکرپٹ ان کی اسکرپٹ یہ ہے کہ اسماعیل بن امیہ جب گئے یزید بن خصیفہ سے پوچھا، انہوں نے جب 21 کہا تو واپس آ کے محمد بن یوسف کو بتایا تو وہ 21 مان گئے۔ جھوٹ، سراسر غلط بیانی، یہ ہے ہی نہیں واقع میں۔ ارے بھائی، محمد بن یوسف سے سنا، اس کے بعد یزید بن خصیفہ سنا، اس کے بعد محمد بن یوسف کے پاس نہیں آئے اسماعیل بن امیہ، نو ادھر نہیں آئے، ضرورت بھی نہیں آنے کی۔ اور ذرا سنیں، یہ شخص اسکرپٹ بنا رہا، کیا میں نے شروع میں ایک چیز کہا تھا نا، بار بار دہرا کے کہا تھا کہ ذرا اس کو یاد رکھیے گا، آگے میں اس کو آپ کے سامنے یاد دلاؤں گا۔ وہ بات کیا تھی پھر دہراتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا نا کہ یزید بن خصیفہ کتنا بیان کرتے ہیں، 21۔ جب پہلے سے پتا تھا، بلکہ انہیں کے بتانے پر تو گئے تھے نا اسماعیل بن امیہ ان کے پاس، یزید ابن خصیفہ کے پاس انہی کے کہنے پر گئے تھے۔ جب ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یزید بن خصیفہ کتنا بیان کریں، 21، اس کے باوجود بھی کتنا بیان کیا، 11۔ جب ان کو پہلے سے پتا تھا تو اسماعیل بن امیہ کے کہنے پہ کیوں 11 بدل دیں گے؟ بھائی ایک آدمی سوچے، کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، کیوں یہ اپنا بیان چینج کر دیں گے؟ جب ان کو خود پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں، اسماعیل بن امیہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا انفارمیشن اسماعیل بن امیہ کو پہلے محمد بن یوسف ہی دے رہے ہیں۔ اس لیے محمد بن یوسف کو اسماعیل بن امیہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بتائیں۔ بھئی انہوں نے تو ان کو بتایا تو جا کے ان کو پوچھا، اب ان کو کیا آگے بتانے کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں کچھ اور بیان کرتے کیے ہوتے تو آگے بتاتے، سمجھ میں آتا۔ لیکن جو محمد بن یوسف نے کہا وہی بات وہاں انہوں نے بیان کیا، 21۔ اب ان کو آگے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ شخص یہاں پہ یہ بہت، یعنی واقعے میں بہت بڑا یہ مغالطہ ہے کہ یہ محمد بن یوسف کی طرف صریح بہتان، یہ صریح بہتان اور غلط چیز کی منسوخ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 21 مان لیا۔ ہرگز نہیں، محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے 21 نہیں مانا۔ اس کی میں ایک بہت اہم دلیل ابھی آپ کو دوں گا امیج کی شکل میں، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا اور ان کی بات سن لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر ہے، اس میں یہ جو ہے نا آگے اوقلت، یہ سوالیہ ہے، اوقلت جیسے قرآن میں اولم یرو، اولم یرو جیسے قرآن میں ہے، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ ایک جو ہے سوالیہ جملہ ہے۔ یہ اولم یرو، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، اس طرح کیا ہے کہ قلت ل20، کیا میں نے جو ہے 21 کی بات کہی ہے۔ تو یہ جو میں نے جو ہے ہرے کلر سے جو میں نے دکھا یہ شو کیا ہے، گرین کلر جو ہے، یہ پورا سینٹنس ہے ان کا، کن کا؟ محمد بن یوسف کہتے ہیں سمع ذلك من صاحب بن یزید بن خصیفہ او قلت ل21، یہ پورا ان کا جملہ ہے۔ اب یہ بیچ میں جو ریڈ کلر میں ہے، یہ اصل میں یہ اسماعیل بن امیہ اپنے شاگرد ابن جریج کو سنا رہے ہیں۔ ابن جریج کو جب سنا رہے ہیں تو ابن جریج کو سناتے ہوئے یہ محمد بن یوسف کی بات نقل کر کے بیچ میں رک کے یہ بولتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے جو بات کی تھی، میں جا کے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے، اور پھر قال محمد نے کیا کہا، اب قلت ل21، کیا میں نے 21 کہا تھا، کیا میں نے 21 کہا تھا، میں نے تو جو ہے 8 ہی کہا تھا۔ تو اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو، انہوں نے رجوع کر لیا، ہرگز رجوع نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر اس کی کہانی مان بھی لیں اس بندے کی، اس کی کہانی مان بھی لیں کہ واپس آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اسکرپٹڈ ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں۔ روایت میں ایسا ہرگز نہیں کہ اسماعیل بن امیہ یزید بن خصیفہ کے پاس گئے تو واپس آ کے محمد بن یوسف کو، ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں بیچ میں جملے معترضہ ہے، یہ اصل میں
جو ہے رک کے ابن جریج کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو یزید بن محمد بن یوسف نے جو کہا وہ میں جا کے ان سے پوچھا، پھر جو ہے ان کے پورے کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے پورے جواب کو. اب قلت لہدا و عشرین، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آ کے ان سے پوچھا، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ یزید بن خصیفہ سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد واپس آئے اور محمد بن یوسف کو بتایا کہ ہاں بھائی وہ تو جو ہے ایسا کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا کہا؟ قال محمد او قلت لہدا عشرین، ان کا جواب کیا ہے کہ ہاں میں بھی جو ہے 21 کہتا ہوں. کیا او قلت لہدا، کیا میں نے 21 کہا تھا؟ یہ ان کا سینٹنس تو یہ اگر مان بھی لو تو ڈانٹ رہے، کیا میں نے 21 کہا تھا؟ میں نے تو کیا رکھا تھا نا، میں نے 21 کہاں کہا تھا؟ تو ان کی اسکرپٹ جو اسکرپٹڈ کہانی وہ مان بھی لا تو بھی محمد بن یوسف کا رجوع ثابت نہیں ہوتا. یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے 11 کو چھوڑ دیا 21 مان لیا، بلکہ یہ آوا قلتو ہے. یہ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کیا میں نے ایسا کہا، یہ استفہام ہے ان کا. یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے 21 مان لیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اب میں 21 مانتا ہوں، وہ سوال کرے آوا قلتو لہدا عشرین. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کہ رجوع نہیں کیا اس کی ایک اور بہت ہی واضح دلیل، بہت ہی واضح دلیل، ذرا وہ امیج لائیں تو اس سے ذرا غور سے سنیے، جو حضرات بھی سنیں ذرا غور سے سنیے. یہ بہت ہی واضح دلیل میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں کہ انہوں نے جو کہانی بنائی ہے، ان کی جو اسکرپٹ ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ بنائی ہوئی ہے، اسکرپٹڈ ہے. ان کا پورا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں اس اسکرپٹ کی پوری پول کھل جائے گی. یہ جو میں آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے پوری حقیقت پیش کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے بعد میں رجوع کر لیا. کتنا رجوع کر لیا؟ وہ یہ مان گئے کہ 21. اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی، ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی اس بات میں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں. ایک منٹ، یہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک منٹ میں یہاں سے، ایک منٹ، یہ ذرا یہ جو امیج آپ کے سامنے دکھ رہی ہے ذرا غور سے دیکھیں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. اس میں ہے کیا؟ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ محمد بن یوسف سے کتنے لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ بیان کر رہے ہیں. داؤد بن قیس ایک ہیں لیکن ان کی روایت ثابت نہیں ہے. یہ 7 لوگ بیان کر رہے ہیں. امام مالک، اسماعیل بن امیہ، اسامہ بن زید، اسماعیل بن جعفر، عبد العزیز، یحییٰ بن سعید القطان اور محمد بن اسحاق. اتنے سارے لوگ. اگر محمد بن اسحاق نے 13 کہا ہے اور اس کا بھی خود احناف نے کہہ رکھا ہے کہ ان کی مراد جو ہے 11 ہے، انہوں نے سنت کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن اگر ان کو ہم چھوڑ بھی دیں تو بھی تعداد کتنی بنتی ہے؟ جو ہے اسماعیل بن امیہ کو بھی چھوڑ دیں تو بھی تعداد کتنی؟ 1 2 3 4 5، یعنی 5 بہت بڑے بڑے لوگ. امام، جس میں کون ہے؟ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید القطان، یہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں. کون؟ امام مالک رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ. اگر محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا ہوتا تو ان کے تمام شاگرد کیوں 11 بیان کرتے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ سوچیں کہ محمد بن یوسف نے اگر رجوع کیا ہوتا، ان کی اسکرپٹ اگر صحیح ہوتی تو محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا ہوتا تو امام مالک کو پتا نہیں رجوع کا، یحییٰ بن سعید القطان کو پتا نہیں، جو حدیث کے ماہر ہیں، جو حدیث اور اس کی طرق اور اس کی تمام نزاکتوں سے ماہر ہیں، حدیث کے سمندر میں، سند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا رجوع کا. تو ان کے سارے شاگردوں کا یہ بالاتفاق یہ بیان کرنا کہ محمد بن یوسف نے 11 بیان کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ان کی بنائی ہوئی کہانی غلط ہے. اگر محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے رجوع کیا ہوتا تو محمد بن یوسف کے شاگرد امام مالک بھی کہتے 21، ان کے بہت بڑے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان بھی کہتے 21، لیکن اتنے بڑے بڑے شاگرد جو حدیث، جو معمولی روایت نہیں ہے، اسماعیل بن امیہ کی طرف سے صرف وہ راوی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، بہت بڑے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو حدیث کے امام ہے، فقہ کے بھی امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ. اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پوری زندگی 11 ہی پر عمل کیا ہے. اتنا بڑا امام جو حدیث کا امام ہے، فقہ کا جو ہے امام ہے، اختلاف کا علم ہے، سب کچھ پتا ہے امام مالک رحمہ اللہ.
اس کے باوجود بھی امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان، عبدالعزیز، یہ سارے، اور امام مالک کے جو بڑے بڑے محمد بن یوسف کے جو کبار شاگرد ہیں، بڑے بڑے شاگرد جو اہم شاگرد ہیں، وہ سب کتنا مان رہے ہیں کہ ہمارے استاد نے 11 بنایا. آپ سوچیں کہ اگر وہ پلٹی کھا گئے ہوتے، رجوع کر لیے ہوتے، تو ان کے جو اہم شاگرد ہیں، بڑے بڑے شاگرد ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی، ان کو خبر نہیں ہوتی. تو امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے بڑے بڑے شاگردوں کا، امام مالک جیسے ائمہ اور امام یحییٰ بن سعید القطان جیسے حدیث کے ماہر جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ کا اپنے استاد سے 11 نقل کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کے استاد نے 11 غلط نہیں بیان کیا ہے. ورنہ یاد رکھیں، یحییٰ بن سعید القطان صرف محدث نہیں ہے، وہ جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، وہ روایت پہ کلام کرنے والے ہیں، وہ دیگر بہت سارے روایت جو ان کے استاد نہیں، ان کے شاگرد نہیں، ان کا وہ ڈیٹا بتا دیتے ہیں، اور اپنے استاد کی خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے غلطی بیان کیا. اور امام مالک رحمہ اللہ تو وہ امام ہے جو صاف ستھرے روایت ہی سے نقل کرتے تھے. وہ بہت سارے جو 2 نمبر کے لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگوں سے دور ہی رہتے تھے وہ. اور امام مالک رحمہ اللہ جو چھان پھٹک کرنے والے اتنے محتاط امام، وہ اپنے استاد سے نقل کریں گے تو یہ غلط بات نقل کریں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو پورا ڈیٹا ہے، یہ جو پورا ریکارڈ ہے امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں کا، کہ وہ سب کیا اتنا بیان کر رہے ہیں، 11 بیان کر رہے ہیں. تو امام محمد بن یوسف کے شاگردوں کا، اور بھی بڑے بڑے شاگرد امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے شاگرد، ان شاگردوں کا بھی اپنے استاد امام محمد بن یوسف سے 11 ہی نقل کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا، اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر ان کو کانفیڈنس تھا. 21 کی تعداد محمد بن یوسف نے نہیں بیان کی، یہ یزید بن خصیفہ نے بیان کی ہے، اور اس پہ ان کو شک بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی بات 11 نکال کر روایت کرنے والے بہت ہیں، اور وہ ثابت بھی ہے. لیکن یزید ابن خصیفہ کی بات آگے نہیں بڑھی. وہ 2 راوی ملتے ہیں ان سے روایت کرنے والے، اور وہ ثابت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ سند آگے بڑھتی ہوئی نہیں دکھتی ہے. لیکن یہ جو محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی جو روایت ہے، الحمدللہ کبار محدثین کی زبان پر وہی روایت ہے، وہی تعداد ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا، انہوں نے کبھی رجوع نہیں کیا. یہ رجوع والی بات یہ اجماع فاؤنڈیشن والوں کی بنائی ہوئی اسکرپٹ ہے، ان کی کہانی ہے. آگے بڑھتے ہیں.